बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों और मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी है और हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर रोज़ सीखते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है, अगर हम सीखना चाहें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो आपके दिल आपको कोई ऐसी बात करते हैं जो कि आपके दिल में घर कर लेती है और इतनी खूबसूरत वो बात होती है। सो ऐसे ही कुछ रोज़ पहले मेरी मुलाकात किसी से हुई। मैंने उनको अपनी तरफ से बड़ा अच्छा बन के बताया। मैंने कहा कि मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छी हूँ जो मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ अच्छे नहीं हैं या मुझे थोड़ी सी भी एक स्मेल आ जाए, वाइब्स आ जाए कि ये थोड़े नेगेटिव हैं, लेग पुलिंग करते हैं या मुझे किसी ना किसी का इन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो मैंने कहा देन आई विल बी वेरी वेरी बैड। सो मुझे जो जवाब मिला तो मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मुझे कहा गया कि अच्छे लोगों के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, कमाल ये है कि बुरे लोगों के साथ आपने अच्छा होना है। मुझे ये चीज़ इतनी अपील की और मुझे ऐसे लगा कि वाकई मैं तो बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ कि मैं तो अच्छों के साथ अच्छी हूँ, लेकिन जब कोई बुरा करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना रिवेंज लूँगी। या मल्टीपल, हम सब इंसान है ना, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। मुझे ऐसे लगा कि इस बात में इतनी गहराई है और फिर जो मैंने करना है वो मैंने अपनी ज़ात के सुकून के लिए करना है और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ आज यही बात शेयर की जाए कि अच्छों के साथ अच्छा रहना तो वो तो बड़ी आसान बात है, उसमें तो आपका कोई कमाल नहीं। आप इंसानियत के आला दर्जे पर तब फाइज हैं या आप स्पिरिचुअली कह सकते हैं ख़ुद को कि आप कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, एक अच्छे इंसान है जब आप बुरों को माफ़ करना सीखें, बुरों के साथ कोप करना सीखें, बुरों को दरगुजर करके आगे बढ़ना सीखें। असल बड़ी बात जो है, लाजवाब बात जो है वो ये है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, शायद अज़ल से करती है, लेकिन जैसे जैसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, हर चीज़ में एडवांसमेंट देख रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी, इस डिसऑर्डर में भी, जो मेरे नज़दीक एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है लेकिन वो बहुत सी तबाहियों का बाइस बनता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। ये जो हमारी मैं है कि मैं जो हूँ, मैं बेस्ट हूँ, जो मैंने काम किया वो तो और कोई कर ही नहीं सकता, और जो मुझे चाहिए वो दी बेस्ट चाहिए, मैं, मुझे और मेरे लिए। हमारी ज़िंदगी जो है मोस्ट ऑफ अस इसी के गिर्द घूमती है। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं होना, मैं उसको मार्जिन देती हूँ कि आपने अपनी कुछ बाउंड्री सेट की होती हैं, कुछ ना कुछ लिमिट्स जो हैं उनके लिए मैं होना और एक पॉजिटिव वे में होना कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरी अचीवमेंट है, बट उसमें एक डाउन टू अर्थ किसी को फील हो कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैं हदों को छू जाती है और आप में बहुत ज़्यादा मैं, अना आ जाती है, ईगोइस्टिक बिहेवियर आ जाता है, आई फील ये तबाही का पेश खैमा होती है और फिर वहाँ से इंसान का जवाल शुरू होता है। क्योंकि जिस इंसान में मैं होती है वो किसी को कुछ नहीं समझता और वो समझता है कि वो हर फन मौला है, हालांकि कोई दूसरा इंसान कभी भी बेकार नहीं होता। जहाँ पर मैंने बात की कि आजकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मैं होती है, आजकल की जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक वो नार्सिसिस्ट होते हैं और वो मैं, उनकी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमने इस मैं को अपने अंदर से किस तरह ख़त्म करना है, नुकसानात क्या हैं, और फिर बचपन में हमारी कौन से ऐसी कमियां रह गई होती हैं या हमारा ब्रॉटअप किस अंदाज में किया गया होता है कि हमें पता ही नहीं लगता और हमारे अंदर इतनी मैं आ जाती है और हम बहुत ज़्यादा ख़ुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से सेट होती है। बहरहाल आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके दो पहलू हैं, एक स्पिरिचुअल पहलू भी है, एक नफ्सियाती पहलू भी है। हमारे पास दोनों किस्म के मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, लिखते भी हैं बहुत अच्छा, आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते भी रहते हैं, और जो इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है कि ये वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं। साहबजादा काशिफ महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हमारे साथ डिस्कस करेंगी। वर्दा जाहिद हमें शो में ज्वाइन करी हैं। वर्दा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। थैंक यू। अच्छा, चलें अब यहाँ से ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं काशिफ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। काशिफ साहब, ये क्या वजह है कि मैं, मेरे लिए, मुझे ये चाहिए, हमारी ज़िंदगी मोस्ट ऑफ अस हमारी इसी के गिर्द घूमती है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایک شعر ہے کہ کچھ خود کا احترام بھی تیری بندگی کے ساتھ. اللہ نے انسان تخلیق کیا، کوئی وجہ ہے. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پہ غور کرو کہ تم کبھی اللہ کے خیال میں رہے ہو اور اس نے سوچا کہ میں نے اس انسان کو بنانا ہے، یہ اس کا مقدر ہے، یہ اس کے معاملات ہیں. لہٰذا وہ ایک سیلف ریکگنیشن جو ہے وہ میں کے ساتھ وہ بھی ایک ضروری ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی کہ اب میں کے ساتھ جڑی ہوئی اتنی بڑی بات بھی موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے نا کہ تیری بندگی کے ساتھ، اب یہ ایک وہ ریئلائزیشن ہے کہ جہاں پہ آگے انسان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ صرف اکیلا میں نہیں ہوں، یہ رب کی بندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ اویلیبل ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کزن تیز موٹر بائک چلایا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم تیز چلاتے ہو، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تم تو ایسے کرتے ہو، موٹر سائیکل تیز ہو جاتی ہے، تو موٹر سائیکل کا کمال ہوا، تمہارا تو نہ کمال ہوا. اب کسی کو اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، چہرہ دیا ہے، آواز دی ہے، تو یہ خصوصیات کہاں سے آئیں؟ ساری اللہ کی عطا ہے. اب اس عطا کو منعم کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ جس نے یہ آپ کو نعمت دی ہے، اس کے ساتھ جوڑے رکھنے کا ایک تعلق ہونا چاہیے. جس کا یہ تعلق بنتا ہے نا وہ ایگوئسٹ نہیں ہو سکتا. جس کا یہ تعلق دور ہونا شروع ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں. کہتے ہیں کہ کشتی پھنس جائے نا کبھی بھنور میں تو انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اب میں ڈوب رہا ہوں، یا اللہ تو بچا لے. یہ بھنور ہماری زندگی میں عام شام آتے رہتے ہیں کہ ہم ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اب جانا کدھر ہے، کر کے لیں گے اب ہم. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مہربانی فرما. باہر نکلتے ہیں جب اسے تو ہم شور مچانا، او ہم نے بڑی عقل سے یہ سارا کام کیا، بڑا معاملات کیا. مجھے یاد ہے 86 میں گاڑی تھی، گاڑی لی ہم نے، چچا میرے گاڑی چلا رہے تھے. وہ گلشن راوی کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے گزرے تو ایک دم سے ایک گلی میں سے گدھا گاڑی آ گئی، ٹکرا گئی، نئی گاڑی. اب وہ چچا میرے بڑے غصے میں ایک دم سے نکلنے لگے کہ جا کے میں اس گدھا گاڑی والے کی پٹائی کروں، تو آپ نے ایک دم سے روک لیا. آپ نے کہا اس سے جا کے معافی مانگو. انہوں نے کہا ایک تو اس نے ہماری گاڑی تباہ کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے میں معافی بھی مانگوں جا کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکرانہ ہے اس بات کا کہ اللہ نے تمہیں اس گدھا گاڑی پہ نہیں بٹھایا ہوا، تمہیں کار میں بٹھایا ہوا ہے. تمہیں گدھا گاڑی پہ بٹھا دیتا تو کیا استحقاق ہے تمہارے پاس کہ تم یہ آج اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا. شکر ادا کرنے والی بات ہے. تو یہ سم ٹائم ہم لوگ جب ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر یہ، اس کو ہم بیماری کہتے ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ وائرس ہیں ہماری روح کے ساتھ جو چمڑے ہوئے ہیں. سو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے دوری جو ہے یہ ان چیزوں کو جنم دیتی ہے. جو شخص جتنا اللہ کے قرب میں چلتا جائے گا، اللہ والوں کے قرب میں چلتا جائے گا، اللہ کے جو محبوب کے محبوب ہیں ان کے قریب رہے گا، اس میں سے یہ کیڑے ایسا ایسا نا کم ہونے. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بڑا مشہور ان کا ایک ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੋਤੇ ਖਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. کہ یہ اب یہ ایک بیماری ہے ہمارے نزدیک، تکبر کرنا، لالچ کرنا، حسد کرنا اور یہ ایگو ہونا، انا ہونا، یہ ہمارے نزدیک یہ بیماریاں. ان بیماریوں کا لوگ علاج بھی کرتے ہیں اور بیٹھ کے سمجھاتے بھی ہیں. کبھی کوئی بات دل میں اتر جاتی ہے تو انسان کا نا خیال بدل جاتا ہے سارے کا سارا. بالکل. اور سارا خیال جب بدلتا ہے تو وہ پھر سارے معاملات بھی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے اشفاق صاحب مرحوم جو ڈرامہ رائٹر تھے جی، بالکل، وہ ایک دن واجد صاحب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کوئی نا فقیر ہی مجھے مل جائے. آپ نے کہا اشفاق صاحب یہ ذرا مشکل کام ہے، آپ رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر نا ایک بڑی فریگرنس ہوتی ہے فقیر کی، درویش کی، تو وہ مجھ سے آیا کرے. آپ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، ایک نا ٹاٹ کا سوٹ سلواؤ. ٹاٹ جوٹ. وہ کہتے میں بازار گیا، بوری خریدی، بوری کو کاٹ کے میں نے ایک پجامہ سا اور شرٹ سی میں نے سلوا لی اور میں نے پہن بھی لیا. اور پہن کے شیشے میں دیکھا میں مناسب سا لگ رہا تھا. تو میں نے والد صاحب کو فون کیا، والد صاحب بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے. سوٹ میں نے پہن لیا.
آپ نے کہا ایک کام کرو, گھر سے نکلو اور لبرٹی کا ایک چکر لگا کے واپس آ جاؤ. اشفاق صاحب کہتے ہیں سب پہن تو لیا, اب گھر سے باہر کیسے جاؤں, لوگ کیا کہیں گے, کہ اتنا بڑا اشفاق احمد اتنے ڈرامے لکھتا ہے تو میں ایسے چلا جاؤں, اور بڑی عجیب سی بات لگے گی. آپ نے کہا اچھا مشکل ہے, چلو پھر ایک اور کام کر لو, اور ڈھول بجانا آتا ہے؟ اور نے کہا جی ہاں آتا تو نہیں, سیکھ لیتا ہوں. کہتے میں نے ایک ڈھولچی بلوایا, اسے کہا کہ ڈھول بجانا مجھے سکھا دے گا, کچھ دنوں میں سیکھ لیا میں نے. پھر میں نے فون کیا, ویسا وہ ہو گیا. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو, انارکلی کے ایک حصے سے ڈھول بجاتے ہوئے انارکلی کے دوسرے حصے سے نکل جاؤ. کہ بس یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انارکلی سے ڈھول بجاتا ہوا میں, لوگ کیا کہے گا اشفاق پاگل ہو گئے تھے. کہتے اس طرح سے واسطہ صاحب نے مجھے 22 طریقے بتائے. ٹھیک ہے کہ تم پینٹ کوٹ پہنو, جامع مسجد چلے جاؤ, جا کے تم نے صرف لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا. تو کہتے ہیں میں جو مجھے وہ بتاتے گئے تو مجھے پتہ چلا کہ اپنے رستے میں خود کھڑا ہوں. میں اگین وہ جو میں ہے وہ آ گئی نا, وہ اندر میں خود کھڑا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات انسان کی ترقی میں یہ میں ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو اپنے اس دائرے کو توڑنے میں جو ہے نا اس کو مخالفت کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ ایک سینیریو میں کھڑے ہوئے ہیں, اب اس کو توڑنا کیسے ہے. یہ بھی تو ایک بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ, چونکہ ہمارا نا مدعا اور ہے, ہم نے کامیابی کا تصور وہ رکھا ہوا ہے جو دنیا نے بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسہ ہے, یہ شہرت ہے, یہ فلانا ہے, یہ فیم ہے, یہ نیم ہے, یہ سارا کچھ ہے. تو اب اس سارے کے بیچ میں کہیں پہ الہیات نہیں شامل, اس ساری چیز کے اندر ایک سسٹم شامل ہے. اور اس سسٹم میں آپ فرماتے تھے کہ دیکھو پاور کو تم ہیوی سمجھتے ہو, پیسے کو تم ہیوی سمجھتے ہو, اور بادشاہت کو تم ہیوی سمجھتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ تم فرعون بھی ہو سکتے ہو. بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم سب اپنے راستے میں خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اور اشفاق صاحب کی جو آپ نے اگزامپل کوٹ کی, میرے خیال میں یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایک دانشور گزرے اور اتنی ان کی ہر بات اقوال زری وہ تھی, لیکن دیکھیں کہ وہ جو چاہتے تھے تو واصف علی واصف صاحب, یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے, تربیت کا انداز ہوتا ہے. اور یہ ہم سب اگر اپنے آپ میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ترقی کیوں نہیں مل رہی, ہمارے راستے میں رکاوٹ کیا ہے, ہم اپنے اس مقام کو کیوں نہیں پہنچ رہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. سو اس میں ہم سب سے بڑی رکاوٹ خود ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری انا, ہماری ایگو, ہم نے اپنی باتیں بھی تو اکثر اتنی بڑی بڑی منہ سے ہم ادا کر دیتے ہیں کہ ہم پھر اسی کے شکنجے میں جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں. بالکل. وردہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے, پھر ماں باپ اس کو پالتے ہیں, ارد گرد کا ماحول بڑا متاثر کرتا ہے. کیا ایسے بیہیویئر اس ٹائم پر بچے کو سکھائے جاتے ہیں کہ وہ بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اس میں بہت آ جاتی ہے, ایک سپیریورٹی کمپلیکس, وہ کہتا ہے میرے پاس ایسی چیز ہو, ایسا کھلونا ہو, لیکن اس جیسا کسی اور کے پاس نہ ہو. اچھا رحمہ, یہاں پر نا 2 پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں. ایک پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے جس میں بالکل ٹوٹلی بچے کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر لو سیلف اسٹیم آ جاتی ہے, کھوکھلاہٹ آ جاتی ہے, جس کو وہ اوور دا ٹائم کور کرنے کے لیے گرینڈیوسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, اپنے آپ کو بہت پاورفل شو کرنے کے لیے نارسسزم ایگزبٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے جو کہ اس کی دوسری ایکسٹریم ہے, دیٹ از گیونگ لاٹ آف اٹینشن اینڈ گیونگ ایوری تھنگ دیٹ از ناٹ ایون نیڈیڈ. اچھا, اسے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ میں انٹائٹلڈ ہوں اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرنے کے لیے. اس کی ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے پھر معاشرے سے بڑھتی جاتی ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ جیسے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہے اور اس کو وہ چیز نہیں ملتی, تو وہ اپنے آپ کو مزید میں والے کانسیپٹ کو اور بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی. اچھا, اس میں ایک اور بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں پیرنٹس کا بھی فالٹ ہو سکتا ہے. بعض پیرنٹس بھی نارسسسٹک ہوتے ہیں, وہ بچوں کو بہت زیادہ بیڈ فیل کرواتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم کو بذات خود لو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کوپ اپ کرنے کے لیے یہ ڈیفنس میکینزم یوز کرتے ہیں, اینڈ دے ایونچولی بیکم نارسسسٹ. اور اس کے علاوہ مین کنسیپٹس جو آج کل کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, ٹو مچ شو آف, مطلب یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, یہ جو ہماری تصویریں ہیں, یہ جو ہمارا فیک ورلڈ ہے, اٹ از گیونگ اے لاٹ آف نیگیٹو اور فیک امیج, جس کو ہم میٹ کرنے کے لیے
ہم ہر طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں, آلدو ہماری فیلنگز اس جو آؤٹر پورٹری ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. ابھی تک جو آپ نے گفتگو کی اس سے اگر میں سم اپ تھوڑا سا کروں تو آپ نے کہا کہ دونوں ایکسٹریمز بچے کو نارسسسٹ یا اس میں میں ڈیولپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ایکسٹریم ہو گئی کہ بچے کو بالکل اگنور کیا ہوا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا, اور ایک یہ کہ ایکسٹریملی پیمپرڈ کیا ہوا ہے اور ہر اس کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. سو یہ دونوں ایکسٹریم میئرز کسی بھی بچے کو اس میں کرتی ہیں. دوسرا ایک بچے کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرنا اور اس کو کم تر فیل کروانا. مطلب میں پھر اب اس چیز کو ایسے بھی ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ بہت سے بچوں پہ پیرنٹس کا بہت پریشر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپریس نہیں کر سکتے, ان کی ڈیسیژن میکنگ میں ان کے پیرنٹس جب تک جو نہ کہیں وہ, اور پھر وہ خود اپنے بچوں کو کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. سو یہ چیز بھی کیونکہ آپ نے جسٹ ڈیفینس میکینزم کی بات کی ہے, وہ آٹومیٹیکلی ان میں آتا ہے, اور وہ ڈیفینس میکینزم کے طور پر میں کہ اگلا ہم پر حاوی نہ ہو, اس لیے جو ہم ہیں, جو میں ہوں, جو میرا خاندان ہے, یس بالکل ایسا ہی. اچھا بہت سے بچے جو ہوتے ہیں ایکسکیوز می, ان میں ایڈ امپلس ہوتی ہے, وہ سبھی بچوں میں ہوتی ہے, چاہے جانے کی خواہش, اٹینشن سیکنگ بیہیویئرز. اس لیے بچوں میں کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, نارسسزم نہیں ہوتا. یہ اڈلٹہڈ میں جا کے نارسسزم یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر خاص طور پہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے. بچپن میں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بچپن میں ہم اس کو ضد کہہ سکتے ہیں, مینجمنٹ ہو سکتی ہے, تھوڑی اسٹبرنیس ہو سکتی ہے اگر اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے. پھر بھی اگر پیرنٹس کو لگے کہ اس بچے میں کچھ ایسے ہمیں سمٹمز نظر آتے ہیں جو نارمل بچوں سے مختلف ہیں, تو دے شوڈ سیک اے چائلڈ سائیکالوجسٹ فار بیٹر ہیلپ. اب وہ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سمٹمز ایسے ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ضد کرنا, بالکل بات کو نہ مارنا, اپنے آپ کو ہمیشہ پریفر کرنا, اور دوسروں کی نیڈس کو نلیفائی کرتے رہنا. ٹھیک ہے, دوسروں کو اگنور کرنا. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, بچہ اپنی ضد پر قائم ہے, اور یہ پھر پیٹرن جو ہے وہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے یہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی دا پرسن ول بیکم اے نارسسسٹ, یعنی میں. سو ہم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ میں, اس کا جو ایڈوانس ٹرمینالوجی ہے وہ نارسسسٹ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کاشف صاحب, جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, پازیٹیو صحبت میں بیٹھتے ہیں, وہ اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ ان کی میں ختم ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر یہی راز ہے آپ کی بلندی پر پہنچنے کا بھی. اب یہ ہم نے پیٹرنس فالو کیسے کرنے ہیں؟ لائک اگر میں اپنی بات کروں ایک طالب علم کی حیثیت سے, میں کہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں میرے اندر سے میں ختم ہو جائے, ایگو نکل جائے, اور میں بالکل مطلب دنیاوی معاملات جو میری زندگی کو آگے لے کر چلیں ان پر فوکس کروں, لیکن میری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے, میں کسی کو حقیر نہ سمجھوں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ ہاؤ ٹو بگن ود اٹ؟ میرے خیال میں اس کے لیے نا ایک ٹوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ٹوسٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خیال کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے, اور وہ سم ٹائم کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے, سم ٹائم کوئی غم ہو سکتا ہے, سم ٹائم کوئی شوق بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایسا ایک ٹوسٹ پیدا کرتے ہیں کہ سم ٹائم, جیسے میں نے کہا کہ غم ہے, اب غم میں آپ تھوڑے سے لیتھارجک ہو جاتے ہیں, غم میں تھوڑے سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور غم میں جب تک وہ ایگنی نہ بنے, جب تک وہ ریونج نہ بنے غم, تب تک وہ بڑی اچھی چیز ہے, اور اس میں آپ ریئلائزیشن کرتے ہیں دوسروں کے لیے. جیسے بات صاحب کہا کرتے ہیں کہ دیکھو اب ایک کو اللہ نے اچھی شکل دے دی, تو دوسرے کی اگر اچھی شکل اتنی نہیں ہے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. واہ. اب یہ بھی اس کا ایک اینگل کہ آپ نہیں اس کو اچھا سمجھ رہے, اس کو کوئی تو اچھا سمجھتا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. بالکل. جھگڑنے والے لوگ جو ہیں نا, ان کے اندر یہ چیزیں بلٹ ہوتی ہیں. جو جھگڑے, آپ فرماتے ہیں جو دور کے مسافر ہیں نا, وہ چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتے. جس کی فلائٹ ہے باہر کی, وہ ایئرپورٹ پہ لڑائی نہیں کرے گا کہ میری بھائی قیمتی فلائٹ ہے, میرے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں, میں اب یہاں پہ جھگڑوں گا, وہ کہے گا اچھا یار راستہ دے دو مجھے, میں نے جانا ہے. اب یہ زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں نا, کہ وہ لڑ پڑا, ٹریفک پولیس کے ساتھ لڑ پڑا, سگنل پہ لڑ پڑا, وہ گاڑی تم کیسے چلاتے ہو, اور تم نے آج کھانا کیسے بنایا ہے, یہ چھوٹے جھگڑوں میں جو نہیں نہ پڑ رہے, یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی منزل اور ہے. انہوں نے کہیں اور سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے. جو میں نے وہ آپ کو بتایا کہ ویسا آپ نے کہا کہ میری بیسک تعلیم ہے معاف کر دو.
اب یہ معاف وہ بندہ کرے گا جس کو اپنے لیے بھی معافی چاہیے, جس کا رجوع اپنے لیے معافی رب سے چاہیے. آپ کہتے تھے کہ یہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہ سرٹیفکیٹ لے لو کہ وہ آپ سے راضی ہیں. اب فرماتے تھے کہ بڑے آسان سے تمہیں فارمولہ بتاتا ہوں. دنیا دیکھنی ہے کہ دنیا کیسی ہے, آخرت دیکھنی ہے تو وہ بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا. اب اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تمہاری دنیا ٹھیک ہے, اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا دین بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے دین کا ذکر کیا, جس نے دین کو بھی سامنے فرنٹ پہ رکھا, اس نے یہ بات سوچنی ہے کہ ہم نے کل کو یہاں سے جانا ہے, ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, ہم نے جو معافیاں دینی ہے یہ نہیں دینی ہے, کل کو ہم نے بھی کہیں جا کے جواب دہ ہونا ہے. وہ بچپن سے ہم شعر پڑھتے آ رہے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا, یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا, کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر, میں بھی کبھوں کسی کا سرے پر غرور تھا. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ غور کرو. بابا فرید صاحب ہیں گنج شکر پاک پتن شریف, انہوں نے بڑی اچھی ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جی میں گزر رہا تھا تو میں دیکھا کہ ایک عورت نا مار رہی ہے دوسری عورت کو. مجھے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نا اس کی وہ بیوٹی پارلر ہے, آنکھ میں لگا رہی تھی کاجل, تو رڑک آ گئی. تو بابا صاحب نے دیکھا کہ وہ عورت جس کی رڑک آئی تھی نا, اس نے اس کو مارا کہ تو نے میری آنکھ میں کاجل لگایا تھا, پتھر آ گئے بیچ میں, تکلیف ہوئی مجھے. تو کہتے ہیں یہ منظر دیکھا میں چلا گیا. بڑے عرصے بعد کہیں واپس آیا, دیکھے قبرستان میں قیام کیا آپ نے, تو ایک قبر کھلی ہوئی تھی, اس میں ایک اسکل پڑا ہوا تھا, انسانی کھوپڑی, اور اس کے بیچ میں کچھ چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے مکاشفہ کیا کہ کس کی ہے, تو دیکھا یہ اسی عورت کی ہے کہ جس کی آنکھ میں کاجل تھا, آج اس کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے اور اس میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے. پھر آپ نے وہاں پہ ایک دوہا کہا. آپ نے کہا کہ جن لوئی جگ مویا, لوئی کہتے ہیں آنکھوں کو, کہ جن آنکھوں نے جگ کو مویا, جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ, کجرا ریکھ نہ سیندیاں سے پنچھی سوئے بٹ, کہ جن آنکھوں میں کجرا کی تکلیف نہیں وہ سہ سکتی تھی, وہ آج ان کی کھوپڑی میں چڑیا کے بچے پل رہے ہیں. تو یہ جس کا یہ اس کو کہتے ہیں ہم یہ تصوف کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا, اپنے اندر کی اصلاح کرنا, اپنے اندر سے ڈی ٹاکسیکیشن کرنا. تزکیہ کس طرح سے کرنا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی میں چاہوں گی وردہ سے سوال کرنا. وردہ یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچپن میں یا تو دونوں ہائی اینڈس ہیں نا, یا بالکل نگلیکٹ کرنا یا بہت ہی زیادہ پیمپرڈ کرنا, بچے میں آہستہ آہستہ ہی پیٹرن ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس میں پھر میرے خیال میں پیرنٹنگ کا مین رول ہی پیرنٹنگ کا ہے. سو پیرنٹنگ کس طرح سے کی جائے کہ وہ بچے میں یہ عادتیں ڈیولپ ہی نہ ہونے دیں. انفارچونیٹلی جو ماں باپ خود جن میں بہت زیادہ ہے, انا بہت زیادہ ہے, وہ پھر انفارچونیٹلی بچے تو اچھے ریس کر نہیں سکتے. لیکن جو ہمارا اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کاشف صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ بعض اوقات آپ کی اپنے راستے میں جو رکاوٹ ہیں وہ آپ ہیں, آپ کی میں ہے, آپ کا غرور, آپ کا تکبر ہے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے. بچوں کی پیرنٹنگ مطلب بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے, پیرنٹنگ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیے, پیرنٹنگ کے نا بہت ساری طرح کے سٹائلز ہوتے ہیں. اس میں کچھ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں, کچھ پیسو پیرنٹس ہوتے ہیں جو بالکل بھی مطلب اپنے بچوں کو ہی اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, اور بعض اتنے اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پیرنٹنگ ہمیشہ جو ہے ہر دور کا تقاضا ہوتا ہے, چینج ہوتی جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اس طرح سے ڈیل کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے. دیٹس ٹوٹلی اے رانگ وے. ہمیں اوور دا ٹائم ریئلائز کر لینا چاہیے کہ نئے وقت کے کیا تقاضے ہیں, اور ہمیں بہتر اور احسن طریقے سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنانی چاہیے. کمیونیکیشن, یس کمیونیکیشن, دا بیٹر کمیونیکیشن لیس دا پرابلمز آر. ٹھیک ہے, جتنی بچوں کو عادت ہوگی اپنے ایموشنل ریگولیشن کی, اتنے اچھے طریقے سے وہ پیرنٹس کے ساتھ بات کر سکیں گے. اپنے مسئلے کو باہر سے لا کے ڈسکس کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. اور جو پیرنٹس الاؤ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹے ہمارے پاس بیٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ واٹ از بادرنگ یو ٹوڈے اور اے ڈے بفور یسٹرڈے, ان کے لیے اتنا ایزی ہوتا ہے اپنے آپ کو رائٹ وے میں ایکسپریس کرنا, جس کی وجہ سے کم از کم مینٹل ڈس آرڈرز آنے کے چانسز ہوتے ہیں, سمٹمز منیمائز ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تزکیہ کس طرح سے کرنا ہے کوئکلی؟ اس کے لیے ایک آئینہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ داغ ہیں, آپ کے چہرہ صاف ہے, کنگھی کی ہوئی ہے. اور یہ آئینہ ہوتا ہے ایک ٹیچر. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں
اور آپ اس کی بات کو اپنے فیصلے کے لیے اہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. فیصلہ آپ کا ہے لیکن اس کا کہا ہوا آپ کے لیے اہم ہے, چونکہ آپ مینٹور ماننا, آپ کا کسی کو مینٹور ماننا, کسی کو گرو ماننا, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا. جو شخص کسی کو استاد کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے نا, یہ ایک چھوٹی سی سبمیشن ہوتی ہے, اور یہ بڑی سبمیشن کی طرف جاری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بھی کرنا, بالکل ٹھیک. کہ اپنے معاملات میں اللہ کو لے کے آنا کہ یا اللہ. آپ فرماتے تھے کہ جس مقام پہ دنیا دار صبر کرتا ہے, مسلمان اس مقام پہ, جس مقام پہ دنیا دار گلہ کرتا ہے, مسلمان اس مقام پہ صبر کرتا ہے, اور جس مقام پہ مسلمان صبر کرتا ہے, مومن اس مقام پہ شکر ادا کرتا ہے. بے شک. تو یہ ایک گرو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پودے کو, وہ کہتے ہیں نا, آرائش جمال کو مشاتا چاہیے, بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. یعنی کہ باغبان کو نا, باغ کو ایک باغبان چاہیے جو اس کی ٹہنیاں بالکل. آپ کے کاٹے, پیچھے اس اس کو طرح کے خوبصورت لوگ ہونے پودا چاہیے, بنائے. سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرے, اور وہ خود بھی ڈیفینیٹلی جس کو آپ استاد مانیں گے, یہ درجہ دیں گے, وہ خود بھی اسپرچولی کنیکٹڈ ہوگا. سو رب کے حوالے سب کچھ کرنا, اور رب سے جڑے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کر کے, رائٹ پرسن کا چناؤ کر کے اس کے حوالے خود کو کرنا, اور وہ آپ کا آئینہ دار ہوگا. بالکل ٹھیک. اور وہ آپ کو صحیح بات پر چلائے گا, اور ایسے لوگوں کی کمپنی, ایسے لوگوں کی صحبت آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے نیگیٹو پیٹرنز کو ختم کرتی ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. وردہ آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہوئی, سیکھنے کو بہت کچھ ہے. میں اور آپ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے اس کو پک کریں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ.